बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों दुरूद व सलाम हो हज़रात अंबिया पर और ख़ुसूसन हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर और उनकी आल और असहाब पर। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारक महमूद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीक विद TM आवान। आज नाजरीन हम दो अहम सवालात पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यह है कि कोयटा के नवाह में जो एक गांव के अंदर एक लड़के और एक लड़की खातून को कारोकारी करके मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह कि ये पसंद की शादी थी, क्या ये सच है? एक ये सवाल है। और दूसरा, पाकिस्तान में झूठ और सच का तनासब क्या है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने जो दूसरा सवाल झूठ के मुताल्लिक़ लिखा है कि नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह की खबरें और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और जो आता है वो सुनता है, वो आगे मिर्च मसाला लगाकर पेश कर दिया जाता है। जैसा कि इस वाक़े को लेकर ये जो केस है मावरा अदालत, एक लड़की को सरेआम वीडियो वायरल है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब देख ली होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि लड़की को उनके घर वालों ने ही कत्ल कर दिया है। कारोकारी का फैसला हुआ जिरगे में और जिरगे के सरदार ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक उन्होंने लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया है और बड़ी बेदर्दी के साथ 7 गोलियां लड़की को मार के कर दिया। और लड़की के हाथ में कुरान है और वो जो बयान किया जा रहा है कि वो कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई ऐसा जुल्म ख़ता नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तो नाजरीन, झूठ के मतलब ये है कि झूठ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में भी ये फरमाया, जिसका मफ़हूम तर्जमा ये है कि जब भी कोई शख्स, कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आता है तो आप उसकी तहक़ीक़ कर लिया करें। ऐसा ना हो कि किसी कबीले पर या किसी कौम पर बेगुनाह वो उन पर जुल्म हो जाए और वो ज़्यादती का निशाना बन जाए। ख़बर को देखें, सोचें, मैं अपने लिए भी है और तमाम दूसरे हज़रात और नाज़रीन आम लोगों के लिए, अवाम के लिए भी है। ठीक है, हमारे पास मोबाइल है, हर तरह के सोर्स और अबलाग का चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जब भी हम बात करें या कोई ख़बर फैलाएँ तो उसमें अफ़वाह ना बनाएँ, उसमें अपने रेटिंग के लिए कोई ऐसी गलत बातें लोगों को ना फैलाएँ। ये मेरी गुज़ारिशात हैं। दूसरा, ये मैं बात करना चाहता था कि उस केस के बारे में जो अपडेट्स हैं, वो जो अभी तक की है, वो मैं आपके सामने रख कर फिर मैं अपने असल मौज़ू की तरफ आता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कावश अच्छी लगेगी और ये मालूमात के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी तक की अपडेट्स इस बारे में ये हैं कि इब्तदाई तौर पर 11 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें कबायली सरदार क्या नाम है उसका, शबराज़ खान सतकज़ई है कबीले का, वो भी शामिल थे, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तो दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई शुरू हो गई। बाद अज़ां मज़ीद 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, ठीक है जी, और जिनमें एक अहम मुल्ज़म भी शामिल है। तो अभी भी तकरीबन 9 अफराद की तलाश जारी है। FIR और कानूनी दफ़ात, पुलिस ने मकामी जो औरक स्टेशन है, हना औरक स्टेशन में FIR दर्ज किया, जिसमें मुख्तलिफ दफ़ात जैसे कत्ल सेक्शन 302, हथियार के साथ दावा और सेक्शन 147 और 149 और एंटी टेररिज्म रूल शामिल किए गए हैं। मुकदमा सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के पास हवाला किया गया ताकि फौरी और शफाफ तफ्तीश की जाए। अदालती मजिस्ट्रेट और सरदार शबराज खान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया ताकि इससे तफ्तीश मुकम्मल हो सके। आगे देखते हैं, जैसा कि हमारी अदालतों का हाल है, अब नतीजा क्या निकलता है वो आप ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मौका की फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए इजाफी उन्होंने नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को आइंदा समात के लिए तलब भी कर दिया है। बाकी उसकी बच्ची की जो तजीज़ और लड़की जो मावरा अदालत कत्ल की गई है, जिसका नाम नूर बानो बताया जाता है, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी लाश को निकाल कर,
اور اس کے اندر جب پوسٹ مارٹم کے مطابق اور لڑکے اور لڑکی کی اجسام میں لڑکی کے جسم میں 7 گولیاں لگیں اور جبکہ مرد کی 9 گولیاں لگیں، اور وہ 4 بچوں کا باپ بھی تھا جو لڑکا، اور لڑکی کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بھی اس کے بھی 5 بچے تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، FIR درج ہو گئی ہے، گرفتاریاں شروع ہیں، اور آگے کے حالات اب دیکھتے ہیں کہ یہ حقائق جو ہے نا وہ کس طرح تیزی سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر پرانا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ناظرین یہ انتہائی مشکل ہے کہ اصل حقائق سامنے آئیں، اور سرداروں، وڈیروں اور بیوروکریسی اور جیسے طاقتور لوگوں پر ہمیشہ ہی وہ قانون سے بچ جاتے ہیں۔ تو میں نے اب ہم آتے ہیں اپنے ان 2 سوالات کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کہ جو سوالات یہ تھے کہ کوئٹہ جو واقعہ ہے اس یعنی کہ کاروکاری کا، کیا یہ پسند کی شادی تھی یا کچھ اور تھا؟ دوستو، کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجدی ڈگاری مارگٹ میں پیش آنے والا کاروکاری کا واقعہ، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، آپ سب لوگوں نے پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ سب لوگوں نے دیکھی ہے، پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانو ستک زئی اور احسان اللہ سمالانی نے پسند کی شادی کی تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، کہ یعنی انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اور اگر پسند کی شادی کی ہے تو یہ کوئی خلاف شرع یا اسلامی نقطہ نظر سے یا کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں تھی۔ ان کی اس عمل کو لے کر ان کو ماورا عدالت اتنی بے دردی اور گھنونے طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے قتل کرنا، اس پر تو پوری عوام کا اتفاق ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی لڑکی اور لڑکا کنوارے تھے اور انہوں نے اپنا اکٹھے رہنا کا فیصلہ کیا اور پسند کی شادی کر لی، تو پھر تو یہ بالکل ہی ظلم ہے۔ تو دوسری بات جو دوسرا ایک چل رہا ہے، دوسرا پہلو جو اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ شادی شدہ تھی، اس کے بچے تھے، مرد بھی شادی شدہ تھا اور اس کے بچے تھے، اور وہ لڑکی گھر سے بھاگ کر 3 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، تو گھر والوں نے ان کو واپس بلایا کسی بہانے سے یا جس طرح بھی، تو اب انہوں نے لڑکی والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس لڑکے کو قتل کرنا ہے۔ تو ناظرین، وہ دوستو ان کو جب لڑکے کو قتل کرنے کا ان کے خاندان کو پتہ چلا، لڑکے والوں کو، قبیلے کو، تو انہوں نے کہا کہ جب لڑکی بھی مجرم ہے، ایک ہی اس میں جرم میں مبتلا ہے، تو سزا لڑکے کو کیوں دی جائے؟ لڑکی کو بھی دیں، آپ اپنے لڑکی کو دیں سزا۔ فیصلہ ہو گیا جی جرگے میں۔ اب آتے ہیں اگلے ہمارے سوال کی طرف، کہ جو سرکاری بیانات ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ میں نے کچھ پہلے بھی عرض کی، اس کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ FIR کے مطابق جو تھانہ ہنا اوڑک کے SHO اور SHO نوید اختر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ہاں ناظرین، یہاں دیکھیں کہ جو بھی لڑکی قتل ہوئی ہے وہ گھر والوں نے کیا ہے، سنا ہے کہ اس کے بھائیوں نے کیا ہے، تو وہاں اس کی کوئی FIR ہی درج نہیں ہوئی۔ اتنی لاقانونیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ایک ریاست میں، کہ وہ ایسے بدماشی ہے، ایسی قانون کی عملداری، انہوں نے اپنے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، کہیں کوئی FIR درج نہیں، اور خود ہی وکیل، خود ہی مدعی، خود ہی جج بن کر ان کو قتل کر کے دونوں کو کہیں پھینک دیا، یا بعض نے تو یہ لکھا کہ کھود کر ٹریکٹر کے ساتھ مٹی ڈال کے جنازہ بھی نہیں پڑا گیا، واللہ عالم۔ یہ واقعہ جو FIR کے مطابق عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے یعنی 5 جون کو، یعنی نہیں سوری 13 یا 14 جون کو ہوا ہے۔ FIR میں کہا گیا کہ بانو بی بی اور احسان اللہ کو مقامی سردار شیرباز خان کے جرگے کے فیصلے پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بانو کو 7 اور احسان اللہ کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ اب آ جائیں سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلی کہ یہ دونوں نو بیاہتا جوڑا تھا، یعنی انہوں نے پسند کی شادی کی، جو میں نے پہلے عرض کیا۔ شادی کے بعد یہ روپوش ہو گئے تھے اور گھر والوں نے بہانے سے واپس بلا کر قتل کر دیا۔ لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس جب کی تو وہاں اس نے یہ بات کو کھولا اور واضح کیا کہ مقتولین کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ بانو کے 5 بچے بتائے جا رہے ہیں اور احسان اللہ کے بھی 5 یا 6 بچے ہیں، یعنی دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ایک ایکس پوسٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بانو 3 ماہ سے احسان اللہ کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی، یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر کوئی پوسٹ ایسے لوگوں نے لکھی ہوئی، اس کے مطابق
یہ جو میں نے معلومات اکٹھی کی تو وہ کہا جا رہا کہ یہ یعنی بانو 3 ماہ سے احسان اللہ کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی، اور 2 مختلف قبائل کے درمیان تنازع کی وجہ سے جرگے نے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات دعویٰ بھی سرکاری بیانات سے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ ایف آئی آر اور وزیر اعلیٰ کے جب بیان کو اگر سامنے رکھا جائے ناظرین تو اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ کوئی پسند کی شادی تھی، ٹھیک ہو گیا جی، یا وہ رپوش تھے۔ اس کے برعکس وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقتولین کے خاندان والے بھی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سامنے نہیں آئے، جو کہ اس کیس کی پیچیدگی کو مزید ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت آخر کار کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کیس پسند کی شادی سے زیادہ قبائلی روایات اور جرگے کے غیر قانونی فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مقامی سردار شہرباز خان نے جرگے میں کاروکاری کا فیصلہ سنایا اور ویڈیو بنائی گئی تاکہ خوف پھیلایا جائے۔ ویڈیو میں بانو کی آواز سنی جا سکتی ہے کہ وہ کہتی ہے صرف گولی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں موت کا پہلے سے علم تھا۔ اس لڑکی کو سوشل میڈیا پر پھیلنے والی کہانی کہ یہ نوبہتا جوڑا تھا یا گھر والوں نے بہانے سے بلایا، اس کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ جرگے نے قتل کا فیصلہ کیا اور اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اب تک 20 سے زائد مسلمان کو سنا ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، 20 ملزمان، تو اس میں سے کچھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ناظرین بڑی اہم ہے کہ جو بھی واقعہ ہے، اگر یہ نوبہتا تھا جوڑا تھا اور پسند کی شادی تھی، پھر تو انتہائی ظلم ہے کہ اگر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ جنہوں نے قتل کیا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مگر جو اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر وہ ہے تو اس میں بھی پھر بھی اس بات پر ساری عوام الناس کا، پاکستانی کا، پورے جو بھی انسان ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتا ہے، سوائے کچھ چند سر پھروں کے، کہ پھر بھی یہ عدالت کا کام ہے کہ ان کو سزا دے۔ کسی بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے۔ تو نتیجہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی پسند کی شادی کی بات ایف آئی آر اور سرکاری بیانات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ کیس قبائلی جرگے کی غیر قانونی فیصلے اور کاروکاری کی روایت سے جڑا ہے، اس لیے سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین کرنے سے پہلے سرکاری ذرائع کی تصدیق ضروری ہے۔ دوسرا ناظرین سوال ہے جو اس میری آج کے ولاگ میں ہے، وہ تھا کہ پاکستان میں جھوٹ اور سچ کا تناسب کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، پاکستان میں جھوٹ اور سچ کا تناسب کیا ہے؟ دوستو یہ سوال بہت دلچسپ لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ جھوٹ اور سچ کی پیمائش کوئی آسان کام نہیں۔ کوئی عالمی یا قومی ادارہ یہ اعداد و شمار جمع نہیں کرتا کہ کتنے فیصد لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ لکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ عمومی مشاہدات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے عروج کے ساتھ جھوٹی خبروں کا مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں پاکستان میں سوشل میڈیا پر 40% سے زیادہ معلومات یا تو جزوی طور پر جھوٹی تھیں یا گمراہ کن تھیں۔ خاص طور پر سیاسی اور سماجی مسائل پر جھوٹی خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئٹہ کاروکاری کیس میں ہی سوشل میڈیا پر غلط بیانیاں پھیلایا گیا کہ یہ نوبہتا جوڑا تھا، جو سرکاری بیانات سے غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حقائق کیا ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے فیصد لوگ سچ بولتے ہیں، کیونکہ یہ حالات اور موضوع پر منحصر ہے، لیکن ایک عمومی مشاہدہ ناظرین یہ ہے کہ پاکستان میں صحافی، سائنسدان اور کچھ سماجی کارکنان سچائی کے لیے، اور علماء اور دیندار اور دیانتدار لوگ ہمیشہ سے سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن دباؤ، سنسرشپ یا معاشی مسائل کی وجہ سے بعض اوقات سچ دب جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ہم میڈیا رپورٹس کی بات کریں تو تقریباً 60% خبریں درست ہوتی ہیں، جبکہ 40% میں گمراہ کن معلومات یا افواہیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار عالمی رپورٹس جیسے کہ ڈیجیٹل نیوز رپورٹ سے مستنبط ہیں، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمارے سماجی رویوں پر بات کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں جھوٹ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بولا جاتا ہے، جیسے ذاتی معاملات یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، لیکن پاکستانی معاشرے میں سچائی کی قدر بھی موجود ہے، خاص طور پر جب بات مذہبی، خاندانی یا سماجی اقدار کی ہو۔ تاہم سوشل میڈیا نے
جھوٹ کے پھیلاؤ کو آسان کر دیا ہے۔ یہاں اس کے مزید فوائد ہیں، جھوٹ بھی ناظرین بہت ہے، شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، کیونکہ لوگ بغیر تصدیق کے معلومات شیئر کر دیتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کا حوالہ دیا تھا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی خبر کوئی فاسق فاجر یا کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی قوم کے اوپر آپ ظلم کر بیٹھو اور بعد میں پچھتاؤ۔ اب اس کا اگر ایک تخمینہ لگائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 30 سے 40% معلومات خاص طور پر سوشل میڈیا پر جھوٹی یا گمراہ کن ہوتی ہیں، جبکہ 60-70% سچ ہے، جزوی طور پر درست ہوتی ہیں، لیکن یہ تناسب حالات، موضوع اور ذرائع کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ سچ کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلومات کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے جی، اور افواہوں سے بچیں۔ آخری بات دوستو، یہ تھا آج کا ویلاگ، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئٹہ کاروکاری کیس میں سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ FIR اور سرکاری بیانات کے مطابق یہ پسند کی شادی کا کیس نہیں بلکہ قبائلی جرگے کا غیر قانونی فیصلہ تھا، اور پاکستان میں جھوٹ اور سچ کا تناسب حالات پر منحصر ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں یا جو FIR میں ہے وہ سچ ہو، یا جو سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے لڑکی کو لے کر کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، یہ سچ ہو۔ اگر آپ کے مزید سوالات ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے معلومات رکھی، بہت ساری معلومات ناظرین آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہوگی، لیکن میں نے حقیر نے اپنے تئیں تھوڑی سی اس کے اوپر کچھ معلومات اکٹھی کی، وہ آپ کو شیئر کی۔ تو آپ اپنا جو رائے ہے، اپنے جو ریمارکس ہیں، کمنٹس ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کریں اور رہنمائی کریں کہ آیا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے، ایک FIR کے مطابق ایک نقطہ نظر ہے، اور دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ سوشل میڈیا پر عوام الناس کا ہے۔ ممکن ہے وہ سچ ہو، ممکن ہے FIR کے مطابق جو گورنمنٹ نے بلوچستان نے سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہی، اور اس کیس میں مدعی بھی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی، مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ولاگ لمبا ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت۔ امید ہے آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔ شکریہ، بہت بہت سلام۔